अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवल सेट। बारिश किसी भी वक्त बरस सकती थी और ये ज़िद्दी लड़की उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं थी। ज़री दिलशेर ने उसके करीब घुटनों के बल बैठते उसका कंधा हिलाया था जब जरजान उसकी सिमत लटक गई थी। ज़री ज़री क्या हुआ तुम्हें? दिलशेर उसका हद दर्जा ठंडा पड़ता बेजान वजूद देख तशवीश का शिकार हुआ था। उसका पूरा वजूद लरज़ रहा था, होंठ बिल्कुल नीले पड़ चुके थे। वो कोशिश के बावजूद न हिल पा रही थी, ना ही अपनी आंखें खुली रख पा रही थी। उसकी ये गैर होती हालत देख दिलशेर को लगा था किसी ने उसका दिल मुट्ठी में दबाकर मसल दिया था। उसने जल्दी से अपनी शॉल उतारकर जरजान के गिर्द लपेट दी थी। ज़री आंखें खोलो। दिलशेर उसे अपने साथ लगाता उसके दोनों हाथ मलते फिक्रमंदी से चूर लहजे में बोला था। ये लड़की उसके लिए क्या थी, शायद इस बात का अंदाज़ा उसे खुद को भी नहीं था। दूर 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 रहो। इस हाल में भी वो अपना गुस्सा और नाराज़गी दिखाना नहीं भूली थी। फ़िलहाल तो ऐसा मुमकिन नहीं है मैडम। दिलशेर उसे बाहों में उठा चुका था। बारिश की हल्की हल्की बूंदें बरसना शुरू हो चुकी थी। तब तक तुम समझ नहीं रहे। जरजान को इतनी ठंड लगी हुई थी कि वो ठीक से अल्फाज भी अदा नहीं कर पा रही थी, मगर दिलशेर इतना समझ चुका था कि उसे यूं उठाने पर वो उसे दिल ही दिल में कत्ल करने का फ़ैसला ज़रूर कर चुकी थी। वो सामने एक छोटा सा घर नज़र आ रहा है। मैं वहाँ जाकर यही कहूँगा कि तुम मेरी बीवी हो, इसलिए कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। अगर उन्हें पता चल गया हम मियाँ बीवी नहीं हैं तो पनाह देना तो दूर की बात, उन्होंने इस दुनिया से ही हमारा पत्ता काट देना है। दिलशेर ने उसे अपना प्लान बताने के साथ आगे का अंजाम भी बता दिया था। मैं उनके हाथों मरना पसंद करूंगी, मगर तुम्हारी बीवी बनना बिल्कुल भी नहीं। जरजान उसकी हरारत पाकर अब काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी, जो खुद बिना किसी गर्म शय के बस उसे ठंड और बारिश से बचाने की कोशिश में हलकान हो रहा था। लेकिन जरजान उस वक्त उससे बदगुमानी की सारी हदें क्रॉस कर चुकी थी। उसके नज़दीक दिलशेर की सारी अच्छाइयाँ ख़त्म हो चुकी थीं। उसे दिलशेर की बेवफाई से आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। दिलशेर ने उसे घर के करीब पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाते जरजान को नीचे उतारा था। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं रहना, तुम अपने लिए पनाह मांग लो, मैं खुद अपना देख लूँगी। जरजान उसके हाथ से अपना हाथ आज़ाद करवाती, उसकी शॉल अपने गिर्द से हटाकर उसे थमाती वहाँ से जाने के लिए पलटी थी। उसके अंदर लगी आग उस शख्स का ये पुरसकून और बेफिक्र अंदाज देख मज़ीद भड़क उठी थी, मगर उसके वहाँ से जाने से पहले ही दिलशेर उसकी कलाई थाम कर अपनी जानिब खींच चुका था। जरजान अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख पाती सीधी उसके सीने से जा टकराई थी। मैं अपने लिए ही पनाह मांग लेता हूँ, तुम मेरी पनाहों में रह लेना। दिलशेर उसके गिर्द अपनी शॉल वापस से लपेटते अपना मजबूत बाजू भी उसके गिर्द लपेट गया था, जबकि उसके इस बेबाक जुमले पर जरजान कितने ही लम्हे सुन सी खड़ी रही थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलने के काबिल होती, दरवाज़ा खुला था और एक बुज़ुर्ग बाहर निकला था। वो एक नज़र देख के ही समझ गया था कि वो लोग पनाह चाहते हैं। उन्होंने फ़ौरन उन्हें अंदर आने का इशारा कर दिया था। अंदर एक बूढ़ी औरत भी मौजूद थी। बेटा, आपकी बीवी की हालत तो काफ़ी ख़राब लग रही है, लगता है इन्हें ठंड लग गई है। इससे पहले कि दिलशेर खुद तारुफ करवाता, वो औरत खुद ही जरजान को उसकी बीवी मानकर अपनी फ़िक्र ज़ाहिर करते बोली, जी बाहर बहुत ठंड है, इस वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई है, क्या हम आज की रात यहाँ रुक सकते हैं? इससे पहले कि जरजान उसकी गलत फहमी दूर करती, दिलशेर उसका दोदिया हाथ अपनी गिरफ्त में लेता उसे वहीं खामोश करवा गया था। जी बेटा, क्यों नहीं, मेरा शौहर जानता है आपको, हमारे गांव वालों के मसाइल आप और सरदार साईं ही हल करते आए हैं। मेरा बेटा बहू शहर गए हैं, आप उनके कमरे में रुक सकते हैं, वो सामने कमरा है, मैं आप लोगों के लिए खाना भिजवाती हूँ। उस औरत ने यहाँ भी दिलशेर के साथ साथ उसके सरदार का जिक्र करके जरजान को जलाकर राख कर दिया था। उसने दूसरे हाथ से दिलशेर के हाथ पर अपना नाखून गाड़ दिया था। बेटा, आपकी गर्दन पर क्या हुआ है? अचानक उस बूढ़ी औरत की नज़र दिलशेर की ज़ख्मी गर्दन पर पड़ी थी, जिसे जरजान ने बिल्कुल लहूलुहान कर दिया था, जबकि उसी वक्त जरजान ने भी नज़रें उठाकर उसकी जानिब देखा था और उसकी गर्दन देख लम्हे के हज़ारवें हिस्से में उसे नदामत महसूस हुई थी। वो रास्ते में एक कीड़ी ने काट लिया है, शायद उसी की वजह से एलर्जी हो गई है। दिलशेर ने जरजान की जानिब देखते मज़े से कहा था, हम काफ़ी जहरीली कीड़ी लग रही है, जंगली कीड़ी ही होगी।
ورنہ اتنی بری طرح عام کیڑیاں تو نہیں کاٹتی۔ اس کی بات کے جواب میں جس طرح اس بوڑھی عورت نے افسوس بھرے لہجے میں کہا تھا، زرجان کی پھیکی پڑتی رنگت دیکھ دلشیر کوشش کے باوجود اپنے کہکے پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ جی، بہت زیادہ زہریلی تھی۔ دلشیر کی شوخ نظریں زرجان پر ہی ٹکی ہوئی تھیں، جو بنا پشمان ہوئے اب بھی اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ شبنم، کیا ہوا ہے؟ یہ سردار سائیں اتنی عجلت میں کیوں گئے ہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ اناشا نے ذاکوان کو یوں زرد چہرے کے ساتھ باہر کی جانب جاتا دیکھا تھا، جو کہ اس کے لیے نہایت ہی پریشانی کا باعث تھا، کیونکہ اس نے اس سے پہلے اب تک ایک بار بھی ذاکوان کو ذرا سا بھی پریشان ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سردار سائیں کے چچا زاد اسجد جتوئی اور بلال جتوئی پر کسی نے قاتلانہ حملہ کروا دیا ہے۔ ان دونوں کی حالت کافی سیریس ہے۔ اس سے پہلے ایک بار ان کے بھائی کا قتل ہو چکا ہے، اور اب کی بار سردار سائیں کا غصہ جو طوفان لائے گا، وہ دشمنوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ شبنم بول رہی تھی، جبکہ انائشہ حیرت زدہ سی منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ کس نے یہ حملہ کروایا ہے؟ کون ہے ان کا دشمن؟ انائشہ نے سوالیہ نظروں سے شبنم کا پریشان چہرہ دیکھا تھا۔ سائیں کے سب سے بڑے دشمن تو آپ کے خاندان والے ہیں، مگر ابھی یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ حملہ کس نے کروایا ہے، لیکن جس نے بھی کروایا ہے، سائیں کے ہاتھوں اس کا بچ پانا ناممکن سی بات ہے۔ شبنم کی بات سن کر انائشہ کا دل خوف سے بھر گیا تھا۔ اس کے خاندان والوں میں سے تو اس کی ماما بھی شامل تھی۔ نہیں، میری ماما ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ انائشہ نے اس سوچ کو سختی سے نفی کرتے شبنم کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تھا، اور جلدی سے سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل اٹھا کر مناز بیگم کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ وہ پریشانی میں یہ بات بالکل فراموش کر چکی تھی کہ ذاکوان نے اسے کتنی سختی سے ایسی کوئی بھی حرکت کرنے سے منع کیا تھا۔ ہیلو ماما، میں انائشہ بات کر رہی ہوں۔ انائشہ کی آواز سنتے ہی دوسری جانب موجود مناز بیگم کو یقین نہیں آیا تھا۔ میری بیٹی، میری زندگی، تم کیسی ہو؟ وہ سردار کیسا سلوک رکھ رہا ہے تمہارے ساتھ؟ وہاں باقی سب کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ تم ٹھیک ہو نا؟ مناز بیگم ایک ہی سانس میں ڈھیروں سوال کر گئی تھی، جبکہ انائشہ گمسم ہوتی ان سوالوں کے جواب اپنے دل سے پوچھنے لگی تھی۔ اس حویلی میں اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا گیا تھا، سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ اس کا سردار نہ صرف خود اسے عزت دے رہا تھا، بلکہ سب حویلی والوں کو ایسا کرنے پر مجبور بھی کر رہا تھا۔ ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں، یہاں پر بھی سب بالکل ٹھیک ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ذاکوان کے کزنز پر حملہ وہاں سے کسی نے کروایا ہے کیا؟ پلیز مجھے سچ جاننا ہے، کیا میری وجہ سے ایسا کیا گیا ہے؟ انائشہ کو کسی قیمت پر گوارا نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے کسی اور کا ناحق خون بہایا جاتا۔ اگر اس کے خاندان والے اس کی آزادی کے اتنے ہی خواہشمند تھے تو سیدھی طرح سردار ذاکوان جتوئی کے مقابل آ کر اس کے سینے میں گولیاں اتارتے۔ کسی اور کا ناحق خون کیوں بہا رہے تھے؟ اس کی بات سن کر کچھ لمحوں کے لیے دوسری جانب خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نہیں جانتی ایسا کس نے کیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا یہاں سے کسی نے یہ حرکت کی ہے، کیونکہ بھائی صاحب اور باقی سب سردار ذاکوان سے صلح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ بھلا ایسا کیوں کریں گے؟ مناز بیگم نے اسے سجاد خان کی کہیں ساری باتیں بتا دی تھیں۔ ماما، کیسے لوگ ہیں یہاں جو ہر وقت کسی نہ کسی کو مرنے مرانے کے پیچھے لگے رہتے ہیں؟ مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز آپ کچھ بھی کر کے مجھے یہاں سے نکلوا لیں۔ یہ بہت بے حس لوگ ہیں۔ جذبات اور احساسات سے عاری انائشہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو چکے تھے۔ اپنی ماما سے بات کرتے وہ کمزور پڑ گئی تھی، اسے ان کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ ان کی آغوش میں سما کر ذاکوان جتوئی سے چھپ جانا چاہتی تھی۔ جو اس سے کیا چاہتا تھا انائشہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس سے پہلے کہ مناز بیگم اسے کچھ کہتی، دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی شبنم کا چہرہ نمودار ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ میں وائرلیس اٹھا رکھا تھا۔ سردارنی سائیں، یہ سردار سائیں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ شبنم کی بات سنتے انائشہ کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی تھیں۔ وہ جانتی تھی اس فون کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ انائشہ نے ہاتھ بڑھا کر لرزتی انگلیوں سے وائرلیس تھاما تھا۔ دوسری جانب موجود مناز بیگم اسے پکار کر تھک گئی تھیں، مگر انائشہ تو اپنی چوری ایسے پکڑے جانے پر صدمے میں جا چکی تھی۔ اب پتہ نہیں وہ سائیکو سردار اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ اتنی ٹینشن اور پریشانی میں
بھلا اسے اس کی خبر کہاں رہے گی؟ مگر اب تو اسے لگ رہا تھا کہ اس سردار کے سارے کیمرے اس پر فوکس ہیں۔ سردارنی صاحبہ، میری ہر بات کے خلاف جانے کی قسم کھائی ہے آپ نے۔ کیوں میرا وہ روپ دیکھنا چاہتی ہیں جو آپ برداشت نہیں کر پائیں گی؟ ذاکوان سردسپاٹ لہجے میں چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کرتا۔ عنائشہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا تھا۔ عنائشہ کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ وہ میں خود پر حکم چلانے والوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھنے والی عنائشہ اعظم خان ذاکوان جتوئی کے سنگین لہجہ اختیار کرنے پر ٹھیک سے وضاحت بھی نہیں دے پائی تھی۔ اپنا موبائل شبنم کو دے دیں۔ ذاکوان نے اگلا آرڈر جاری کیا تھا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ کتنی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیے ہوئے ہے۔ مگر میں عنائشہ نے احتجاج کرنا چاہا تھا۔ سردارنی صاحبہ، میں نے کہا اپنا موبائل ملازمہ کو دے دیں۔ ذاکوان کا لہجہ اب کی بات سختی لیے ہوئے تھا۔ عنائشہ نے بہت ہی خراب موڈ کے ساتھ فون آف کرتے شبنم کی جانب بڑھایا تھا۔ گڈ، اب آپ آرام کریں سردارنی صاحبہ، کل ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ ذاکوان الوداعی کلمات ادا کرتا فون بند کر گیا تھا۔ ایڈیٹ، سائیکو کہیں کا۔ عنائشہ نے وہ وائرلیس اٹھا کر سامنے دیوار پر مارتے اپنا غصہ اس پر نکال دیا تھا۔ سردارنی سائیں، کیا ہوا آپ کو؟ شبنم گھبرا کر اس کے قریب آئی تھی۔ کچھ نہیں، جاؤ تم یہاں سے۔ اس کے غصے سے کہنے پر ایک افسوس بھری نظر کئی ٹکڑوں میں بٹے وائرلیس پر ڈالتے وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ عنائشہ کا دل چاہا تھا ہر شے تحت نحس کر دے۔ آخر یہ سردار کس حیثیت سے اس پر اپنا حکم چلاتا تھا، اور وہ ہر بار اس کا حکم مان بھی کیسے لیتی تھی؟ کیسے پاگل لوگ تھے وہ بھی، جنہوں نے بے قصور لوگوں پر حملہ کیا۔ اس سردار کو گولی مارتے، کیا پتہ اس کی عقل ٹھکانے آ جاتی۔ عنائشہ کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ چکا تھا، جو اتنی آسانی سے نارمل نہیں ہونا تھا۔ مرجان اس بوڑھی عورت کے بتائے گئے روم میں آ کر جلے پیر کی بلی کی طرح پورے کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ اس نے غصے میں کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ اس کا غصہ باہر کی جانے والی اس بےہودہ انسان کی حرکتوں کی وجہ سے مزید بڑھ گیا تھا، جو کچھ بھی اول فول بک رہا تھا، اور اس روم میں آ کر تو اس کا غصہ مزید سوا نیزے پر جا پہنچا تھا، کیونکہ وہاں سونے کے لیے ایک درمیانے سائز کا پلنگ موجود تھا، جس پر صرف کسرتی جسامت کا مالک دل شیر بھی آرام سے پورا نہیں آ سکتا تھا۔ اوپر کرنے کے لیے گرم لحاف بھی صرف ایک ہی تھا، اور کمرہ بھی انتہائی چھوٹا تھا، جس میں پڑی بسیدہ سی الماری اور لکڑی کی دو ٹوٹی پھوٹی کرسیوں نے ہی جگہ گھیر رکھی تھی۔ بیڈ کے علاوہ دوسرے بندے کے سونے کی جگہ کہیں بھی نہیں تھی۔ زرجان کو بہت غصہ آیا ہوا تھا جب دروازے کے باہر اسے پیروں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ زرجان اچھے سے پہچانتی تھی کہ یہ آہٹ کس کی ہے۔ اس نے وہاں کرسی کے پاس رکھے چھوٹے سے ٹیبل پر پڑا کانچ کا گلدان جھک کر اپنی مضبوط گرفت میں لیا تھا۔ اندر داخل ہوتا دلشیر جیسے ہی دروازے کو اندر سے لاک لگاتے پلٹا، زرجان نے پوری قوت سے وہ گلدان اسے دے مارا تھا، جو سیدھا دلشیر کی پیشانی پر لگتا اسے زخمی کر گیا تھا۔ ظالم لڑکی، جان سے مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ دیکھ کر تو مارتا ہے بندہ۔ دلشیر اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا، اس لیے اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کر پایا۔ اس کے ماتھے سے نکلتا خون دیکھ زرجان کو ایک لمحے کے لیے ندامت نے آن گھیرا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنے دل کو اس شخص کی بے وفائی اور دھوکہ یاد دلاتی اپنے ملال کو ختم کر گئی تھی۔ دلشیر جیب سے رومال نکال کر اپنی پیشانی سے نکلتے خون پر رکھتا نیچے گرے گلدان کو اٹھا کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ تمہیں بہت شوق تھا نا بکواس کرنے کا کہ ہم میاں بیوی ہوں، تو اس کمرے میں کیسے رہیں گے دو لوگ؟ زرجان اس کی اتنی شرافت سے آ کر گلدان واپس رکھنے پر تب کر بولی تھی۔ وہ جتنا اسے غصہ دلانے، اس سے لڑنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اتنا ہی ریلیکس تھا، جو بات زرجان کو مزید غصہ دلا رہی تھی۔ مگر اس بار کے روڈ لہجے پر دلشیر خاموش نہیں رہ پایا تھا۔ اس نے قریب سے ہی زرجان کی دودیا گلائی پر اپنی مضبوط گرفت جماتے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ زرجان نے اس کے چوڑے مضبوط سینے پر ہتھیلی جماتے بمشکل درمیانی فاصلہ برقرار رکھا تھا۔ مس زرجان، آپ میرا صبر آزما رہی ہیں، میں اب مزید آپ کی گستاخیاں نہیں سہوں گا۔ اس کے ٹھنڈ سے سرخ ہوئے ناک کو وہلانہ نگاہوں سے دیکھتے دلشیر نے اسے وارن کیا تھا، جبکہ زرجان تو اس کے وجود کی گرمائش محسوس کرتی اپنی جگہ سن رہ گئی تھی۔ اسے بہت تیز بخار تھا، اور وہ اس بات کی پرواہ کیے بغیر اپنی گرم شال اسے دیے خود یہ تکلیف برداشت کر رہا تھا۔ زرجان کو
اس کے ہاتھ کی قید میں موجود اپنی کلائی جلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اسے اتنا شدید بخار تھا اور اوپر سے ظلم کی انتہا کرتی وہ اسے ایک اور زخم دے گئی تھی۔ جو بھی تھا، مگر اس شخص کو اس نے ٹوٹ کر چاہا تھا۔ وہ دل کو چاہے کتنا ہی پتھر کر لیتی، لیکن اس شخص کی تکلیف پر اپنے دل کی تڑپ کو نہیں دبا سکتی تھی۔ تمہیں بہت تیز بخار ہے، اس کے لب دھیرے سے ہلے تھے۔ تمہارے لیے تو خوشی کی بات ہونی چاہیے نا یہ الفاظ ادا کرتے دل شیر کا لہجہ بہت ہی سادہ تھا، مگر زرجان کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے تھے۔ میں تمہاری طرح نہ ہی بے وفا ہوں، نہ ہی خود غرض، سچے دل سے چاہا تھا تمہیں۔ نہ جانے کتنے ہی آنسو ٹوٹ کر زرجان کی آنکھوں سے گرتے اس کا چہرہ بھگونے لگے تھے۔ آج پہلی بار اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ دل شیر کا دل چاہا تھا اس لڑکی کو اپنے سینے میں چھپاتے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خود میں قید کر لے، مگر وہ ایسا صرف سوچ ہی سکتا تھا۔ بظاہر اس کے ساتھ لگی کھڑی لڑکی در حقیقت اس سے میلوں کے فاصلے پر تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ میں قدر کرتا ہوں تمہاری محبت کی، مگر اب میرے دل میں یہ محبت نہیں رہی۔ اس کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹ کو چھوتے وہ ایک بار پھر اسے خود سے بدظن کر گیا تھا۔ ایک بار پھر اس نازک سی لڑکی کے نرم جذبات کو ٹھیس پہنچا گیا تھا۔ زرجان ایک جھٹکے سے دور ہوئی تھی۔ میری بھی بد دعا ہے کہ تمہیں بھی کسی سے اتنی ہی شدت سے محبت ہو اور وہ لڑکی تمہارا دل ایسے ہی بے دردی سے توڑ دے جیسے تم نے میرا توڑا ہے۔ زرجان زخمی لہجے میں بولتی دل شیر کے دل کا درد بڑھا گئی تھی۔ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے لال ہوئی تھیں، مگر مٹھیاں بھینچنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تم بیڈ پر سو سکتی ہو۔ دل شیر اب مزید بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لڑکی کی دی گئی بد دعا اس کے دل کی بے چینی کئی گنا بڑھا گئی تھی۔ اس احسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم سو جاؤ۔ میں نہیں چاہتی تمہارا الزام مجھ پر آئے، وہ تنے ہوئے انداز میں بولتی، اس کی شال کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹتی وہاں رکھی گئی کرسیوں پر جھٹکے سے جا بیٹھی تھی، جو بیچاری پہلے ہی بمشکل اپنا وزن اٹھائے ہوئے تھی۔ اس کا وزن برداشت نہ کر پاتے چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ٹوٹ گئی تھی۔ زرجان بھی کرسی کے ساتھ نیچے جا گرتی جب دل شیر نے بروقت اس کا ہاتھ تھامتے اسے ٹوٹی کرسی سے باہر کھینچ لیا تھا، اور ساتھ ہی اپنی ہنسی بھی نہیں روک پا رہا تھا جو زرجان کی روحانسی صورت دیکھ کے بے ساختہ اس کے چہرے پر امبڑ آئی تھی۔ اگر ابھی بھی غصہ باقی ہے تو اس کرسی پر بیٹھ کر باقی کا غصہ بھی نکال سکتی ہوں۔ دل شیر کے مذاق اڑانے پر زرجان مزید لال انگارہ ہوئی تھی، جو دلچسپی بھری نگاہوں سے اس کا یہ بے پناہ غصہ ملاحظہ فرما رہا تھا۔ اناشا روم میں بیٹھ کر پوری طرح بور ہو چکی تھی، اس لیے اپنی بوریت دور کرنے کے لیے روم سے نکل آئی تھی۔ اس وقت ڈرائنگ روم میں خواتین کا جمگٹا نہیں تھا۔ شاید اس وقت سب اپنے رومز میں آرام فرما رہی تھیں، یا شاید جلدی سو جانے کی عادت تھی، لیکن پیچھے کی جانب خاص طور پر خواتین کے لیے بنائے گئے لان میں آتے اس کی یہ سوچ غلط ثابت ہو چکی تھی، کیونکہ بہت سی ینگ لڑکیاں وہاں پائی گئی تھیں جن کے چہروں پر پریشانی واضح نظر آ رہی تھی، لیکن اناشا شبنم سے پہلے ہی اسجد لوگوں کے بارے میں پوچھ چکی تھی جو زیادہ زخمی نہیں ہوئے تھے اور اب خطرے سے باہر تھے۔ سفینہ بیگم اور گلناز بیگم کے نہ ہونے کی وجہ سے غزالہ پریشانی کے باوجود خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتی اس کے قریب آئی تھی۔ کیسی ہیں سردار نسائی؟ مجھے بہت شوق تھا آپ سے بات کرنے کا، اور دیکھیں آج موقع بھی مل گیا۔ وہاں لگے بلب کی روشنی میں اناشا کی دودیا رنگت مزید جگمگا رہی تھی، جسے دیکھ کئی ستائشی نظریں اس کی جانب اٹھی تھیں، جن میں بہت سی حسد بھری نگاہیں بھی چھپی تھیں، اور اس وقت شاید وہ اس پر زیادہ غصہ بھی تھی، کیونکہ اناشا اچھے سے جانتی تھی یہاں سب اس حملے کا ذمہ دار اس کے خاندان والوں کو ہی سمجھ رہے تھے۔ لیکن اناشا نے غزالہ کی خوش اخلاقی کا جواب اس سے بھی زیادہ اچھے انداز میں دیا تھا۔ اسے بھی یہ سادہ سی لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ ایک بات سچ سچ بتاؤ گی؟ اناشا اس کے ساتھ ایک جانب رکھی کرسیوں پر بیٹھتے بولی۔ باقی خواتین بس دور سے ہی اسے گھورتی رہی تھی، نہ ان میں سے کوئی اس کے قریب آئی تھی، نہ اس کی ایسی کوئی خواہش تھی۔ جی سردار نسائی پوچھے۔ غزالہ کو اس سے بات کر کے بہت اچھا لگا تھا، جس میں سردارنی بن جانے کے باوجود ذرا سا بھی غرور اور اکڑ نہیں تھی۔ اوہو پلیز، اب شبنم کی طرح تم یہ سردارنی کی گردان مت کرو، تم مجھے آپی کہہ کر بلا سکتی ہو۔
ویسے بھی کزن ہوں میں تمہاری، اناشا نے اسے فوراً ٹوکا تھا۔ نہیں، پھر میں آپ کو سردار سائیں والے رشتے سے بلاؤں گی، بھرجائی کہہ کر، کیونکہ آپ سے زیادہ مجھے سردار سائیں سے پیار ہے۔ غزالہ نے کچھ زیادہ ہی صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے اس کا حلق تک کڑوا کر دیا تھا، لیکن وہ یہاں کی سب خواتین کی نظروں میں سردار ذاکوان کے لیے بے پناہ محبت اور عقیدت دیکھ چکی تھی، اس لیے اس بات کو نظر انداز کرتی وہ واپس اپنی بات کی طرف آئی تھی۔ یہاں سب خواتین مجھے اتنا ناپسند کیوں کرتی ہیں؟ کیا میں ناز خان کی بیٹی ہونے کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہے اس ناپسندیدگی کی؟ اناشا نے وہ سوال کیا تھا جس کا جواب وہ پہلے دن سے ہی جاننا چاہتی تھی۔ جی، یہ ایک وجہ بالکل بھی نہیں ہے۔ شمیم دادی سائیں کے علاوہ باقی سب ہی بہت ناپسند کرتی ہیں آپ کو، اور آپ کے یہاں آنے سے بالکل بھی خوش نہیں ہیں، کیونکہ سب یہی چاہتی تھیں کہ سردار سائیں خولہ سے شادی کر کے انہیں یہاں کی سردارنی بنائیں اور دوسری بیوی آپ کو بنائیں۔ مگر سردار سائیں کی یہ بات مجھے بہت پسند ہے کہ انہوں نے ہمیشہ وہی کیا ہے جو ان کو ٹھیک لگتا ہے۔ انہیں آپ کو یہاں کی سردارنی بنانا زیادہ بہتر لگا۔ اب وہ خولہ سے دوسری شادی کریں گے۔ غزالہ نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرتے آخر میں ایک بہت بڑا انکشاف کیا تھا اس پہ۔ کیا مطلب دوسری شادی کیوں؟ غزالہ کی آخری بات کسی نوکیلے تیر کی طرح اناشا کے دل میں پوست ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ خود بھی واقف نہیں تھی۔ اسے تو یہ خبر سن کر خوش ہونا چاہیے تھا، مگر اس وقت وہ شوق کی کیفیت میں بیٹھی غزالہ کے جواب کی منتظر تھی۔ یہاں آپ نے دیکھا تو ہوگا، کوئی مرد ایسا ہے ہی نہیں جس نے ایک شادی کر رکھی ہو، سب کی کم سے کم 2 شادیاں تو ہیں ہی، اور اس کی وجہ ہمارے خاندان میں مردوں کی نسبت عورتوں کا زیادہ تعداد میں ہونا ہے۔ خاندان سے باہر شادی کرنا حویلی کے اصولوں میں شامل نہیں ہے، اس لیے مرد ایک سے زائد شادیاں کرتے ہیں، اور خواتین بھی ان کے اس فیصلے کو خوش اسلوبی سے مان لیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 2 سوتنوں کے ایک ساتھ رہنے کے باوجود حویلی میں کبھی کوئی بدمزگی نہیں ہوئی۔ ایک میناز چچی سائیں نے کریم چچا کی دوسری شادی پر اعتراض اٹھایا تھا، ان کے علاوہ آج تک کوئی ایسی جرات نہیں کر سکی، کیونکہ میناز چچی کے اٹھائے اس قدم کے بعد کریم چچا نے انہیں طلاق دے کر بھی دوسری شادی تو کر ہی لی تھی، تو اعتراض اٹھانا اس بات پر تو سراسر بے وقوفی ہی ہے۔ غزالہ نے ایک ہی سانس میں ساری تفصیل کہہ سنائی تھی۔ یہ تمہارے سردار سائیں کتنی شادیاں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اناشا نے بمشکل اپنا لہجہ نارمل کر رکھا تھا۔ 3 شادیاں، پہلی آپ سے کی، دوسری خولہ عدی سائیں سے کریں گے، اور تیسری میری بڑی بہن سے، اور یہ دونوں آپس میں بہت اچھی دوستیں بھی ہیں۔ غزالہ اس کا چہرہ ناقابل یقین حد تک لال پڑتا دیکھ ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ وہ اور گھر کے باقی لوگ اتنا تو جان چکے تھے کہ ان کی سردارنی سائیں کا غصہ سردار سائیں سے کم نہیں تھا۔